थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज़ है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। हमारे जिस्म में जो खून बनता है इसके बहुत सारे अवामिल हैं। जैसे हमें पता है कि जिस्म में खून बनाने के लिए फ़ौलाद की ज़रूरत है, और अगर फ़ौलाद की कमी हो या आयरन की कमी हो तो खून में कमी वाक़या हो जाती है, और जिसको हम अनीमिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ अवामिल ऐसे हैं जो बच्चा या इंसान अपने वालिदैन से विरासत में लेता है, और ये भी खून बनाने में मुआविन होते हैं। अगर इन विरासत में मिलने वाले अवामिल में कोई नक्स पैदा हो जाए तो इसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया की बुनियादी तौर पे दो इकसाम हैं, एक थैलेसीमिया माइनर और दूसरा थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर एक बज़ाहिर बिल्कुल बेज़रर सी चीज़ नज़र आती है, इसकी कोई अलामात नहीं होती, और ये लोग जिनमें ये नक्स मौजूद होता है वो बज़ाहिर आपको चलते फिरते नज़र आएंगे और उनको खुद किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर इन अफराद का लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाए तो ये पता लगाया जा सकता है कि उनमें थैलेसीमिया का मर्ज़ मौजूद है या नहीं है। अब थैलेसीमिया मेजर को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जानें कि अगर दोनों वालिदैन उनमें थैलेसीमिया माइनर का नक्स मौजूद हो तो इनके जो बच्चे होंगे, और बदकिस्मती से अगर दोनों वालिदैन का नक्स उस बच्चे में मुंतकिल हो जाए तो इसमें खून बनाने की सलाहियत ना होने के बराबर होगी, और ऐसे बच्चे को बार बार इंतकाल खून करना पड़ेगा, और इसको हम थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। ये काफ़ी शदीद बीमारी है और इससे बचने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में तकरीबन 5% अफराद ऐसे हैं जिनमें थैलेसीमिया माइनर का नक्स मौजूद है, और ये अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा एक चीज़ और जानना बड़ी ज़रूरी है कि चूँकि हमारे मुल्क में शादियाँ अमूमन क्लोज़ रिलेटिव्स या कज़न्स के दरमियान होती हैं, और जिन ख़ानदानों में ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है उनमें अगर थैलेसीमिया का नक्स मौजूद हो तो वो जनरल पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा इम्कान है कि जब दो अफराद की शादी होगी तो वो दोनों कैरियर होंगे। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ। अगर एक शख्स थैलेसीमिया माइनर उसमें मौजूद है और वो अपनी किसी अनरिलेटेड खातून या मर्द उसके साथ शादी करता है तो इस चीज़ का 5% इम्कान है कि दूसरा फ़र्द है उसमें भी थैलेसीमिया माइनर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पे हमारी पॉपुलेशन में 5% अफराद ऐसे मौजूद हैं जिनमें थैलेसीमिया माइनर का मर्ज़ मौजूद है। लेकिन इसके मुकाबले पे अगर वही शख्स अपनी कज़न के साथ शादी करता है तो तब इस चीज़ का इम्कान 6 गुना बढ़ जाता है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि जब आप कज़न्स के दरमियान मैरिजेस अरेंज करते हैं या फॉर दैट मैटर जिस तरह से भी होता है ये, तो थैलेसीमिया की मौजूदगी दोनों अफराद में वो 6 गुना ज़्यादा हो जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि थैलेसीमिया माइनर की शिनाख्त बहुत आसान है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि किसी शख्स में थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। ये बुनियादी सा एक टेस्ट है जिसके ज़रिए पता लग जाता है। अगर ये शादी से कबल करवा लिया जाए और इस चीज़ की कोशिश की जाए कि दो कैरियर्स की आपस में शादी को अगर अवॉइड किया जा सकता है तो इसको मैनेज किया जाए किसी तरीके से, और ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने देखा है कि जब एक दफ़ा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उस ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है, और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि वो थैलेसीमिया का टेस्ट बर वक्त ख़ुसूसन शादी से कबल ज़रूर करवाएं। थैलेसीमिया माइनर के जो अफराद हैं उनमें तो कोई अलामत नहीं होती, वो बज़ाहिर आपको बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आते हैं और वो चलते फिरते होते हैं जब तक कि उनका लेबॉर्ट्री में टेस्ट ना कर लिया जाए। कुछ अफराद ऐसे थैलेसीमिया माइनर के होते हैं जिनमें कुछ खून की कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें में भी हो सकता है कुछ अलामत उनमें मौजूद हों, जैसे सांस का फूलना या थकावट। इसके अलावा और इसकी सिम्टम्स नहीं होती। इसके मुकाबले पे थैलेसीमिया मेजर ये एक शदीद बीमारी है। ये जो बच्चे हैं इनकी पैदाइश के वक्त ये आपको बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आते हैं, लेकिन पैदाइश के तकरीबन 3 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनमें अलामत वाज़ेह होनी शुरू हो जाती हैं, और तकरीबन 6 माह की उम्र तक ये अलामत काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी होती हैं। जब जिस्म में खून की कमी होगी तो बच्चे की रंगत सबसे पहले तो आपको महसूस होगी कि ये सुर्खी माइल नहीं है, ये पीला या इसमें फीकापन मौजूद है, और उसमें जैसे जैसे खून की कमी बढ़ेगी बच्चे में
اریٹیبلٹی یا اس کا چڑچڑاپن، اس کا زیادہ رونا جو ہے وہ واضح ہوتا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خون کا مقصد جو ہمارے جسم میں ہے وہ جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان تک آکسیجن پہنچانا ہے، اور جب خون میں کمی ہوتی ہے تو جسم کے مختلف حصوں تک آکسیجن پوری طرح نہیں پہنچ پاتی۔ جیسے دماغ کو اگر آکسیجن پوری نہیں ملے گی تو بچہ چڑچڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پھیپھڑوں میں آکسیجن پوری نہیں جائے گی تو پھیپھڑوں میں سوزش اور یا چھاتی میں سوزش اس کی علامات ظاہر ہوں گی، اور بچے کو بار بار کھانسی اور اس طرح کی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اگر انتڑیوں میں پوری طرح خون یا آکسیجن نہیں پہنچ پائے گی تو انتڑیوں میں انفیکشن زیادہ ہوگی، اور بچہ ڈائریا اور اس کے لوز موشنز وہ بہت کامن نظر آئیں گی۔ اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی یہ علامات بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر بر وقت اس کی تشخیص نہ کی جائے اور اس کو انتقال خون نہ کیا جائے تو اس میں اور مزید علامات واضح ہو سکتی ہیں، جیسے تلی کا بڑھنا یا جگر کا بڑھنا، اور اس لحاظ سے بچے کا پیٹ بھی جو ہے وہ پھولا ہوا محسوس ہوگا۔ تو اس کی بر وقت تشخیص ضروری ہے، اور اس کا بر وقت علاج جو کہ انتقال خون کی صورت میں کرنا پڑتا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ والدین کو خاص طور سے اور ڈاکٹر حضرات کو بھی میں کہوں گا کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی بچے میں خون کی کمی محسوس کریں تو اس میں تھیلاسیمیا کو ضرور یاد رکھیے، اور اس کا بر وقت علاج اور اس کی بر وقت تشخیص اس کا میں بہت زیادہ اس پہ زور دوں گا۔ ہاں، ایک چیز میں خصوصاً ڈاکٹر حضرات کے لیے اور والدین کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب تک بچے کی تشخیص نہ ہو جائے اس کو خون نہ لگایا جائے، کیونکہ ایک دفعہ جب کسی بھی بچے کو بغیر تشخیص کے آپ خون لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کافی زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے اس تشخیص تک پہنچنے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن کو خون لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد لیبارٹری میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ آپ جا کے ٹیسٹ کروا دو اس کا۔ وہ جو اس میں بچے میں خون ہے وہ اس کا اپنا خون نہیں ہے، وہ خون جو اس کو لگایا گیا ہے اس کے اوپر ٹیسٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے تو رزلٹ بھی مختلف ہوں گے اور وہ ریلائبل نہیں ہوں گے۔ تو اس چیز کو بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہم حمل کے دوران تھیلاسیمیا کی تشخیص کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک بہت مفید ٹیسٹ ہے، اور اس طرح کے افراد کے لیے اس کی افادیت ہے کہ جو دونوں تھیلاسیمیا مائنر جن میں موجود ہو، اور یا پھر ان کے بچے پہلے کوئی تھیلاسیمیا میجر کا ان کے ہاں موجود ہو۔ تو ایسے افراد یا ایسے کپلز جن میں اس طرح کی سچویشن ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کی آئندہ آنے والی جو اولاد ہے وہ تندرست ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سہولت موجود ہے جس کو ہم پری نیٹل ڈائگنوسس کہتے ہیں، یا دوران حمل یا قبل از پیدائش تشخیص۔ سائنس اب ترقی کر چکی ہے، اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہم ایک الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ دیکھتے ہوئے حمل کے بہت شروع کے دنوں میں تقریباً 10 ہفتے کے بعد ہم ایک نیڈل کے ذریعے پیٹ کے راستے نیڈل لگا کے اس پیدا ہونے والے بچے کا سیمپل لے سکتے ہیں، جو بچے کے لیے بھی سیف ہے اور ماں کے لیے بھی سیف ہے۔ یہ تقریباً 10-15 منٹ کا پروسیجر ہے، اور لوکل انیستھیزیا میں کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہاسپٹل میں داخلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ جب یہ سیمپل لے لیا جاتا ہے تو اس کو ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے اور کافی سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹیسٹ مفید ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑا سینسٹیو ٹیسٹ بھی ہے اور بڑا ریلائبل ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کے دوران ہم یہ سارا ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ جو والدین کا نقص سب سے پہلے پتہ لگایا جاتا ہے، اور وہ جو نقص ہے وہی ہم اس پیدا ہونے والے بچے کی اپنا جو سیمپل ہم نے لیا اس کے اوپر ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم رزلٹ دیتے ہیں۔ اب اس میں امکانات یہ جاننا ضروری ہیں کہ جب بھی دونوں والدین تھیلاسیمیا مائنر ہوں گے تو ان میں جب بھی حمل ہوگا 3 امکانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، 25% اس چیز کا امکان ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ اس میں تھیلاسیمیا میجر موجود ہے۔ 25% اس چیز کا امکان ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بالکل تندرست ہے، اس میں تھیلاسیمیا کا جین موجود نہیں ہے، اور 50% اس چیز کا امکان ہے کہ وہ تھیلاسیمیا مائنر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 25% بالکل نارمل ہونے کے امکانات اور 50% تھیلاسیمیا مائنر ہونے کے امکانات، ان کو ملا لیا جائے تو 75% امکان یہ ہے کہ بچے کو خون نہیں لگے گا، اور انفارچونیٹلی 25% امکان اس چیز کا ہے کہ بچے کو تھیلاسیمیا میجر ہے، اور اس کو اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو خون لگانے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اب یہ والدین کے پاس اپنی ایک چوائس آ گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں
تو اس طرح کا بچہ جس کی تشخیص کی گئی ہے تھیلیسیمیا میجر کی قبل از پیدائش، اس کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ ٹیسٹ سٹارٹ کیا تھا اس وقت بہت سے افراد کی رائے یہ تھی کہ اس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر اس پہ ضرور بات کی جائے، تو میں نے اچھے جو سمجھدار علماء ہیں ان سے رابطہ کیا، جس میں خصوصاً میں ذکر کرنا چاہوں گا مولانا تقی عثمانی ہیں، جن کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے اور بہت وہ ویل ریسپیکٹڈ ہمارے ایک اسکالر ہیں۔ ان سے میں نے ذاتی طور پہ خط کے ذریعے مشورہ طلب کیا اور ان کو بتایا کہ یہ سہولت اب ہمارے پاس موجود ہے، اور ویسٹ میں اس طرح کے ٹیسٹ کر کے انہوں نے تھیلیسیمیا کو ختم کر دیا ہے، اب ان کے ہاں تھیلیسیمیا میجر کی پیدائش نہیں ہوتی۔ تو اس پہ اسلام کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بڑا تفصیلی ایک جواب اس کا دیا، اور اس پہ ایک فتویٰ دیا انہوں نے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جس چیز کے لیے بھی آپ ٹیسٹ کریں وہ بہت شدید بیماری اگر ہے، جیسے تھیلیسیمیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شدید بیماری ہے، اسی طرح اس سے ملتی جلتی جتنی بھی جینیٹک یا موروثی بیماریاں جو شدید ہیں، ان میں اگر ہم تشخیص کرتے ہیں حمل کے دوران اور پتہ لگتا ہے کہ اس میں وہ نقص موجود ہے، تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط انہوں نے یہ کہی کہ آپ اگر اسقاط حمل یا ٹرمینیشن آف پریگنینسی کا مشورہ دینے لگے ہیں تو اس صورت میں یہ ٹیسٹ 120 دن جو حمل کے ہیں اس سے قبل کیا جائے، یعنی کہ تقریباً 16 ہفتے یا 17 ہفتے آپ کہہ لیجیے، اس سے پہلے اس ٹیسٹ کو کیا جائے۔ اب تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی رپورٹ دی جا رہی ہے وہ ایک آنیسٹ جو بندہ ہے وہ اس کے اوپر مشورہ دے یا اس کی رپورٹ دے، یعنی کہ 2 نمبر رپورٹ بنا کے آپ ٹرمینیشن آف پریگنینسی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ 3 بڑی اہم وجوہات تھیں، اور یہ فتویٰ بہت جامع فتویٰ ہے اور ہمیں اس سے بہت مدد حاصل ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ تینوں کنڈیشنز پوری کر دی جاتی ہیں تو پھر اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اسقاط حمل کیا جا سکتا ہے یا پریگنینسی کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے بہت سے والدین ہیں جن کے لیے ہم نے یہ ٹیسٹ کیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ جن کے لیے ہم نے یہ ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ بڑا یوزفل ہے۔ اس کے ذریعے ہم تھیلیسیمیا کے نئے بچے جو پیدا ہونے والے ہیں ان کی پیدائش کو بڑے اچھے احسن طریقے سے روک سکتے ہیں۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو مختلف اور ممالک ہیں، جیسے خصوصاً ایک اسلامی ملک ہے ایران، انہوں نے تھیلیسیمیا پر مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، ویسٹ میں تو کیا ہی گیا۔ تو ہمارے ملک میں یہ ٹیسٹ 1994 سے دستیاب ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کیے گئے ہیں یہ ٹیسٹ۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام والدین کو جن کے ہاں تھیلیسیمیا یا فار دیٹ میٹر کسی بھی موروثی مرض کے اگر بچے موجود ہیں تو ان کے لیے ہم یہ پری نیٹل ڈائگنوسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ہاں، تھیلیسیمیا کے علاوہ بہت سے اور امراض ہیں جس میں یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے زیادہ۔ ان کے بارے میں اگر کوئی معلومات چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔